अस्सलाम वालेकुम मतिउल्लाह जान MJTV। एक नई ऑडियो टेप लीक हो गई है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके साबिक जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आज़म खान के दरमियान, जो कि उस अमरीकी सफारतकार डोनाल्ड लू की गुफ्तगू के हवाले से है, जिसको पाकिस्तान के सफ़ीर ने एक मरासले के ज़रिए इमरान खान की हुकूमत को आगाह किया था, जिसके बारे में। और 7 मार्च को जो ये मरासला है पाकिस्तान को लिखा गया और 8 मार्च को जो है PDM की अपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई। और इस हवाले से इमरान खान की हुकूमत ने बाद में फिर ये शोर मचाया कि ये सब एक अमरीकी साजिश थी, जो उनको अदम एतमाद की तहरीक के ज़रिए हटाया गया। और आज जो ऑडियो टेप लीक हुई है उसमें कुछ बातें जो हैं उनकी तस्दीक हो रही है और कुछ नए इंकशाफात हो रहे हैं कि किस तरीके से एक खुफिया सफारती मरासले को बुनियाद बना के एक सियासी खेल खेला गया। तो पहले हम आते हैं कुछ हक़ाइक़ की तरफ, क्योंकि अभी तक जो तज्ज़िये हो रहे हैं उनसे तो यूँ लगता है कुछ तज्ज़ियाकार जो हैं वो 100% इमरान खान को कसूरवार ठहरा रहे हैं और किसी हद तक वो दुरुस्त भी हैं, और कुछ तज्ज़ियाकार जो हैं वो कह रहे हैं कि इमरान खान की बात सच्ची साबित हो गई है। तो पहले हक़ाइक़ की तरफ आते हैं, फिर हम बताएंगे कि कहाँ पे इमरान खान सही हैं, कहाँ पे गलत हैं, और कहाँ पे इमरान खान ख़तरनाक हैं और कहाँ पे इमरान खान मुल्की सलामती के लिए ख़तरनाक हैं। सबसे पहले जो गुफ्तगू लीक हुई है उससे एक चीज़ ये साबित हुई है, नंबर 1, कि जो पाकिस्तान का जो अमेरिका में सफ़ीर थे आबिद मजीद, उन्होंने जो मरासला लिखा, उस मरासले में जो बातें कही गई वो बातें डोनाल्ड लू की कही गए अल्फाज थे, और जो कि पाकिस्तानी सफ़ीर ने अपने उस मरासले में इमरान खान की हुकूमत के लिए तहरीर कर दिए कि ये अमरीकी एहलकार ने हमें ये कहा है। और वो अल्फाज बता दिया आपको कि इमरान खान जाएगा तो पाकिस्तान के लिए अच्छा है, अगर नहीं जाएगा पाकिस्तान के लिए बुरा है। तो ऑब्वियसली इन अल्फाज की तो अभी तक तस्दीक हुई है और ये यकीनी तौर पे इंतहाई गैर सफारती ज़ुबान थी और जिसको आप धमकी भी कह सकते हैं। और इसीलिए पाकिस्तान ने इस पर फिर एहतजाज भी किया, गो के काफ़ी ताख़ीर से ये एहतजाज भी हुआ। मगर बात यह है कि एक और जो हकीकत सामने आई है वो ये है कि कुछ दिनों के लिए शायद ये मरासला वज़ीर आज़म इमरान खान और उसके जो वज़ीर ख़ारजा हैं इवन उनसे भी छुपाया गया। और ये जो गुफ्तगू है, इस गुफ्तगू के दौरान ये भी तासुर मिलता है, जो ऑडियो लीक हुई है, कि वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर आज़म इमरान खान के पास अभी तक ये बाकायदा तौर पे सरकारी तौर पे अभी नहीं बताया गया कि ये मरासला ऐसा आया है। इनको किसी ने ये ख़बर दी है गैर रस्मी तौर पे कि इस तरह का एक मरासला आया है, और शायद वो डॉक्यूमेंट भी इनको अनऑफिशियली वज़ीर आज़म तक ये पहुँच गया है। तो इस गुफ्तगू से ये लगता है। दूसरी जो हकीकत अभी तक एस्टैब्लिश फैक्ट्स हैं, बतौर कोर्ट रिपोर्टर जो सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर बाबर अवान ने वज़ीर आज़म जो अपोजिशन लीडर बाद में बन गए थे उनकी तरफ से बतौर वकील इस मरासले के हवाले से इंकशाफ किए थे, वो ये तस्दीक हुई है कि इस जो गुफ्तगू हुई थी अमरीकी सफारती एहलकार और पाकिस्तान के सफ़ीर के दरमियान, उस गुफ्तगू में कुछ और लोग भी मौजूद थे। और इमरान खान जब कहते हैं ना कि सफ़ीर तो मेरे मातहत होता है, तो वो अमरीकी सफारती एहलकार किसको धमकी लगा रहा था, किसको कह रहा था कि इसको हटा दो। तो डॉक्टर बाबर अवान ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर दलाइल देते हुए उस साइफर के हवाले से, क्योंकि वो जस्टिफाई कर रहे थे डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने जो अदम एतमाद की तहरीक मुस्तरद कर दी थी और कहा था ये एक साजिश है, और अमरीकी मरासले का भी हवाला दिया था। तो डॉक्टर बाबर अवान ने इंकशाफ किया था कि अमरीकी सफारती एहलकार डोनाल्ड लू और पाकिस्तानी सफ़ीर के दरमियान जो ये गुफ्तगू हुई और नाज़ेबा गुफ्तगू हुई, तो उस वक्त कुछ और लोग भी मौजूद थे, और वो थे हमारे अमरीकी एम्बेसी में जो दिफाई अताशी हैं। दिफाई अताशी होते हैं आर्मी के, नेवी के, एयर फोर्स के अहम ममालिक के अंदर, और मिलिट्री अताशी उन्हें कहते हैं, जो कि सर्विंग यूनिफॉर्म्ड पाक फ़ौज के अफसरान होते हैं। तो डॉक्टर बाबर अवान ने ये सुप्रीम कोर्ट में इंकशाफ किया था कि वो भी मौजूद थे, मगर इसके ऊपर फिर मज़ीद बहस नहीं हो सकी और दूसरी तरफ मामला चला गया। तो इमरान खान जो बार बार कहते हैं कि सफ़ीर तो मेरे मातहत है, तो किसको पैगाम दे रहे थे, तो इस हद तक वो दुरुस्त हैं,
وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ پیغام فوج کو دیا جا رہا تھا ان کے دفاعی اتاشیز کی طرف سے کے ذریعے، مگر عمران خان کہہ نہیں پا رہے۔ تو یہ سپریم کورٹ میں ڈاکٹر بابر اعوان نے یہ ایک جملہ بولا تھا اپنے ریکارڈ سے، اس کے بعد کبھی اس پہ بات نہیں ہوئی۔ تو یہ اسٹیبلش فیکٹس ہیں کہ ڈیفنس اتاشیز وہاں موجود تھے۔ اب ہوا کیا ہوگا، جو ابھی تک کی جو صورتحال سامنے آئی ہے اور جو آڈیو لیک سے گفتگو سے بھی ظاہر ہو رہا ہے، ہوا یہ ہوگا کہ جو ہی وہ گفتگو ہوئی ڈیفنس اتاشیز کے موجودگی میں سفیر کے ساتھ، تو سفیر نے تو جب تک مراسلہ لکھنا تھا۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے جو فوج پاکستان کی کمیونیکیشن چینل ہیں وہ ڈپلومیٹک جو ایک پروسیجر ہے اس سے بہت تیز کام کرتے ہیں۔ تو لگتا یہ ہے کہ فوری طور پہ جی ایچ کیو کو ٹیلی فون کے ذریعے یا سائفر کوڈ کے ذریعے اپنی زبان میں دفاعی اتاشیز کی طرف سے بھی ایک میسج چلا گیا کہ اس طرح کی گفتگو ہوئی ہے، اور یہ بھی شاید جی ایچ کیو کے عسکری قیادت کو بتایا گیا کہ یہ جو پاکستان کا سفیر ہے یہ اس طرح کا ایک مراسلہ لکھے گا اور اس میں یہ چیز مینشن کر رہا ہے۔ تو جب تک مراسلہ پہنچا اس سے پہلے فورن آفس میں کہیں نہ کہیں تیاریاں مکمل کر لی گئی تھی، اور ایک کوشش ضرور کی گئی کہ کم از کم جو ہے اس کو اتنا ڈیلے کر دیا جائے کہ یہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے یہ اس کے اوپر ووٹنگ ہو جائے۔ تو توقع تو یہ کی جا رہی تھی کہ جو ہی وہ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوگی تو فوری طور پہ جو ہے اس پہ ووٹنگ ہو جائے گی۔ تو شاید آئیڈیا یہ تھا عسکری قیادت کی طرف سے کہ یہ جو مراسلہ ہے اس کو 2-3 دن روکا جائے، تب تک ووٹنگ کرا لی جائے، مگر لگتا یہ کہ 2-3 دن کے اندر، جیسا کہ شاہ محمود قریشی نے ایک انٹرویو میں بھی بتایا جو کہ 5 اپریل 2022 کو ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ 1-2 دن کے اندر ہی وزیر اعظم کو بتا دیا تھا۔ تو لگتا یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت کو پتہ چل گیا اس مراسلے کا، اور اس مراسلے کے پتہ چلنے کے فوراً بعد عمران خان کی حکومت نے ایک اسٹریٹجی بنائی، اور یہ جو گفتگو ہے اسی دوران یہ اسٹریٹجی بنی، وہ یہ تھی کہ لیٹس پلے ود اٹ، کہ اس کے اوپر ایک سیاست کی جائے، اور سیاست کرنے کے لیے ضروری تھا کہ عدم اعتماد کی تحریک کو ڈیلے کیا جائے۔ وہ ڈیلے کرنا اس لیے ضروری تھا کہ مزید کچھ ایسے ایویڈنس کلیکٹ کیے جائیں کہ صرف مراسلے کے علاوہ کوئی ایسے ایویڈنس بھی اگر حکومت کسی طرح کلیکٹ کر لے کہ جس سے ثابت ہو سکے کہ یہ امریکی سازش تھی، تو وہ ایویڈنس کیا تھے؟ وہ پھر جو عمران خان کے اس وقت ڈسپوزل پہ جو انٹیلیجنس بیورو کے کچھ لوگ تھے یا اسپیشل برانچ کے لوگ تھے، کیونکہ انٹیلیجنس بیورو کا تو حال خود ہی عمران خان برا کر چکے تھے، وہ ہم آگے آتے ہیں اس کا کیا نقصان ان کو ہوا۔ تو انہوں نے جو ڈپلومیٹک ملاقاتوں کے جو ریکارڈ ہیں، اسپیشل برانچ کے جو ریکارڈ ہیں، وہ منگوا کے تو اس مراسلے سے ان ملاقاتوں کو جو کہ کوئی سیاستدان امریکی سفارتخانے میں کرتے رہے، ان ملاقاتوں کو جوڑنے کی کوشش کی، اور ایک پورا ایک اسکرپٹ تیار کرنے کے لیے عدم اعتماد کی جو تحریک تھی اس کے اوپر ووٹنگ کو باقاعدہ ایک پلاننگ کے ذریعے ڈیلے کیا گیا، کیونکہ اب اس کے اوپر کھیلنا تھا۔ تو یہ معاملہ ہوا، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی ضرور ایک ہلکی سی کوشش ہوئی، مگر پھر ایک مرحلہ ایسا آیا کہ وہ مکمل طور پہ اس کو روک نہیں سکے، اور یہ انفارمیشن جو ہے وزیر اعظم تک چلی گئی، اور پھر اسٹیبلشمنٹ بھی اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے، اور یہ بھی انہیں پتا تھا کہ یہ الزام براہ راست ان پہ بھی آ سکتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ عمران خان نے براہ راست تو اسٹیبلشمنٹ کو کچھ نہیں کہا، مگر بعد میں جلسوں میں جو ہے انہوں نے انڈائریکٹلی حوالہ ضرور دیا۔ اچھا، اس سے پہلے عمران خان نے پھر جو حکمت عملی بنائی، اس کے پہلا ایک ہمیں اشارہ ملتا ہے اس جلسے میں جو کہ 27 یا 28 مارچ کو ادھر اسلام آباد میں ہوا تھا، اور اس میں انہوں نے کاغذ عمران خان نے جیب سے نکال کے کہا تھا کہ یہ ایک غیر ملکی سازش ہے، اور میرے پاس ایک خط بھی ہے۔ عمران خان نے جان بوجھ کے یہ نہیں کہا کہ یہ خط نہیں ہے، یہ ایک اپنے ہی سفیر کا لکھا ہوا ایک مراسلہ ہے، تو مگر انہوں نے تفصیل نہیں بتائی اور کہا کہ یہ غیر ملکی سازش ہے اور ہمیں خط آیا ہے، باہر سے آیا ہے۔ تو عمران خان نے ٹوسٹ کرنے کی کوشش کی، کھیلنے کی کوشش کی، اور اس میں کافی حد تک وہ کامیاب ہوئے، عوام کے جذبات کو بھڑکایا، اور تاثر یہ دیا گیا جیسے امریکہ نے خط لکھا ہے پاکستان کو۔ تو وہ کنفیوژن کچھ جتنے بھی دن رہی، اس کنفیوژن کے ان 2-4 دنوں کے اندر پی ٹی آئی لوگوں کو کافی حد تک یہ باور کرانے میں کامیاب ہوئی کہ یہ شاید جو عدم اعتماد کی تحریک جو کہ آئی تھی
وہ ایک امریکی سازش تھی اور غیر ملکی سازش تھی. پھر آہستہ آہستہ چیزیں لیک ہونا شروع ہوئی اور پھر کافی دنوں بعد جا کے یہ واضح ہوا کہ یہ کوئی امریکی حکومت نے خط نہیں لکھا تھا، یہ اپنے سفیر نے لکھا تھا. مگر ابھی بھی عمران خان کھل کے بات نہیں کر رہے کہ جب یہ گفتگو امریکی دفتر خارجہ کا اہلکار کر رہا تھا تو اس وقت اس گفتگو میں کون کون لوگ موجود تھے. تو ابھی بھی وہ براہ راست نہیں کہتے، لیکن بیچ میں کبھی کبھی وہ اشارہ ضرور کرتے رہے اپنی تقریروں میں کہ جب انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو ایڈریس کرنا شروع کر دیا، نیوٹرلز کو ایڈریس کرنا شروع کر دیا، پھر یہ کہا کہ تم نے یہ کیوں ہونے دیا اور تم نے یہ بہت بڑی غلطی کی، انہی لوگوں کو بٹھا دیا. وہ کس کو کہہ رہے تھے؟ تو بغیر نام لیے انڈائریکٹلی وہ یہی کہہ رہے تھے کہ امریکہ نے اسٹیبلشمنٹ کو کہا اور پھر اسٹیبلشمنٹ نے ہماری حکومت کو گرا دیا. تو یہ وہ ایک لنک کرنے کی کوشش کر رہے تھے عمران خان کہ عدم اعتماد کی جو تحریک ہے اس کے پیچھے امریکہ ہے اور پھر اسٹیبلشمنٹ ہے. بہرحال یہ تو ایک سیاست ہے جو کہ ہر سیاستدان کھیلتا ہے، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ عمران خان جو جس طریقے سے خود 2018 میں الیکشن میں آئے وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اب ظاہری بات ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ یہ الزام تو نہیں لگا سکتے کہ جس طرح مجھے اب ہٹایا گیا تو 2018 میں مجھے لایا بھی اس طرح گیا تھا. تو وہ بات اگر کرتے ہیں تو ان کی اپنی سیاست جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. مگر یہ وہ راز ہے جو شاید بچے کو معلوم ہے کہ 2018 کے الیکشن میں کیا ہوا تھا. تو اب ہم آتے ہیں کہ یہ تو حکمت عملی تھی عمران خان کی. اب جو گفتگو ہے، جو آڈیو ٹیپ ریلیز ہوئی ہے، اس کے حوالے سے بھی جاننا بڑا ضروری ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اب عمران خان کی حکومت کو پتہ چل گیا ہے کہ کچھ سائفر آ گیا. ابھی ان کے پاس آفیشلی ان کو نہیں انفارم کیا گیا اور وہ سائفر کے شاید ریکارڈ بھی پتہ چل گیا ان کو. تو اس پہ اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ابھی ہمارے پاس آفیشلی آیا نہیں ہے، ہم کیسے اس کو پبلک کریں کہ یہ ہمارے خلاف سازش ہوگی ہے، کیونکہ وہ تو اس پہ لکھا ہوا ہے سیکرٹ. اب وہ سیکرٹ لکھا ہوا ہے، وہ فارن آفس کی کسٹڈی میں ہے اور فارن آفس میں کسی ڈیسک کے پاس ہوگا اور شاید اسٹیبلشمنٹ کے پریشر پہ یا تو اس ڈیسک کا جو ڈی جی ہیں انہوں نے اس مراسلے کو چھپایا ہوگا اور یا پھر سیکرٹری صاحب کو پتہ تھا لیکن سیکرٹری صاحب نے بھی نہیں اس کو فوری طور پہ پرائم منسٹر کو انفارم کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے مراسلے آتے رہتے ہیں جن میں دھمکیاں میز لینگویج بھی استعمال ہوتی ہیں. تو اس کو کچھ دنوں بعد جو ہے وہ وزیر خارجہ تک وہ سامنے ڈیسک پہ جاتی ہیں، پھر کچھ اور دنوں بعد روٹین کے اندر پرائم منسٹر کو بھی اگر کوئی بہت امپورٹنٹ ہو تو وہ بتا دیا جاتا ہے کہ اس طرح کی یہ چیز ایک کنورسیشن ہوئی ہے. اس میں کافی وقت لگتا ہے، مگر یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جو ایک ایسے خاص وقت میں ہو رہی تھی عدم اعتماد کی تحریک کے لیے کہ جس میں اس چیز کو ایک ایشو بنا کے پاکستان جیسے غریب ملک میں امریکہ کے خلاف تحریک چلانے میں بڑی آسانی ہوتی ہے. تو اس کو ایشو بنا کے عمران خان جو ہے وہ ایک نئی سیاسی چال چل سکتا تھا جو انہوں نے چلی اور کافی حد تک اس میں کامیاب بھی رہے. تو یہ ایک چیز طے ہو گئی کہ یہ ابھی تک جب یہ گفتگو ریکارڈ ہو رہی تھی یا جو بھی کر رہا تھا تو خان صاحب کو آفیشلی اس چیز کا پتہ نہیں تھا. اب جب آفیشلی پتہ نہیں ہوتا ہے ایک وزیر اعظم کو تو وہ کیسے اس کو پبلک کرے؟ تو وہ اس کو ایسے کہہ رہے تھے کہ اعظم خان جو بیوروکریٹ ہیں جو عموماً مشورے دیتے ہیں سیاستدانوں کو کہ ایسی کس طریقے سے لیگل طریقے سے چیزوں کو جو ہے ریکارڈ پہ لایا جائے، کیونکہ آفیشلی ریکارڈ پہ اب وزیر اعظم آفس کے ریکارڈ پہ یہ نہیں آئی تھی. تو اس لیے اعظم خان جو ایک بہت منجے ہوئے پرانے بیوروکریٹ ہیں اور کے پی کے گورنمنٹ میں بھی پی ٹی آئی حکومت میں طویل عرصے تک وہ سرو کر چکے ہیں، انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ ایسے کرتے ہیں کہ آپ وزیر خارجہ کو بلائیں، جو آپ کا وزیر خارجہ ہے یعنی کہ شاہ محمود قریشی، اور شاہ محمود قریشی جو ہیں اپنے ساتھ اپنے فارن سیکرٹری کو لے کر آئے اور پھر فارن سیکرٹری سے کہا جائے کہ وہ آپ کیبل پڑھیں پرائم منسٹر کے سامنے، اور جب وہ پرائم منسٹر کے دفتر میں بیٹھ کے وہ کیبل پڑھ رہے ہوں گے تو جو پرائم منسٹر کا جو پرنسپل سیکرٹری ہے وہ ساتھ بیٹھا نوٹس لے رہا ہوگا، تو وہ جو پڑھ رہے ہوں گے تو وہ نوٹس میں وہ چیز لا رہا ہوگا، اور وہ جو نوٹس ہوتے ہیں پرائم منسٹر آفس کے پرنسپل سیکرٹری کے وہ پرائم منسٹر آفس کا ریکارڈ ہوتے ہیں. تو وہ ایک آفیشیل چیز آ جائے گی. اور اعظم خان نے کہا کہ اگر آپ ڈائریکٹلی جلسے جلوسوں میں جا کے تقریر کریں گے کہ کوئی مراسلہ آیا ہے اور یہ وہ، تو یہ ایک سیاسی چیز بن جائے گی. تو اس کو آفیشیل بنائیں، اس کو لیگل بنائیں، اس کو ٹھوس بنائیں. تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ اس طرح کی ایک میٹنگ رکھتے ہیں. اب یہ پلاننگ ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے اس کو ٹھوس بنایا جائے. افسوس اس بات کا ہے کہ کوئی اور پرائم منسٹر ہوتا جو عوام کی طاقت سے آیا ہوتا
تو وہ پہلے تو یہ پوچھتا نا کہ مجھے ابھی تک آفیشلی انفارم کیوں نہیں کیا گیا. پہلے تو وہ سیکٹری کو پوچھتا, اس کے شوکاز جاری کرتا, پھر وہ اپنی انٹیلیجنس ایجنسی سے پوچھتا کہ بھئی کیوں آپ نے اس کو کنسیل کیا. لیکن نہیں, کیونکہ اس پہ احسانات بہت تھے تو اس لیے وہ پوچھ نہیں سکتا تھا. وہ صرف سازش یا منصوبہ ہی بنا سکتا تھا کہ کیسے اس کو ہم باہر لے آئیں کہ وہ بھی ناراض نہ ہو, یہ بھی ناراض نہ ہو. تو یہ طے اعظم خان نے, ایک بیوروکریٹ نے ایک مشورہ دیا کہ آپ اس کو ایسے ریکارڈ پہ لے آئیں اور اس کو ایک لیگل چیز بنا لیں پرائم منسٹر, تاکہ پرائم منسٹر کہے کہ ہاں جی میری ایک میٹنگ میں جو ہے فارن سیکرٹری نے اور فارن منسٹر نے مجھے یہ بریف کیا آفیشلی کہ یہ واقعہ ہوا ہے, تو میرے خیال میں یہ ایک سازش ہے. تو یہ اس طرح کی ڈسکشن ہو رہی تھی, اور میرے خیال میں یہ بڑی ایک پاکستان کے وزیر اعظم کے لیے یہ ایک انڈرسٹینڈیبل بات ہے. جن حالات میں ہمارے وزراء اعظم جو کام کرتے ہیں کہ وہ سوچ و بچار کرتے ہیں کہ عمران خان نے ایک اٹیمپٹ ضرور کی کہ اس کو ریکارڈ پہ لائیں, لیکن پھر نیت کیا تھی؟ نیت یہ نہیں تھی کہ ہم نے امریکی سفیر کو بلا کے احتجاج کرنا ہے, کیونکہ تقریباً 20-22 دنوں تک احتجاج نہیں کیا گیا. اور نیت یہ نہیں تھی کہ ہم نے آفیشلی امریکی سفیر سے پروٹیسٹ کرنی ہے اور اس معاملے کو انٹرنیشنلی ریز کرنا ہے. نیت یہ تھی کہ ہم نے اس سے پولیٹیکلی کھیلنا ہے, اور اسی لیے 27 سے 28 مارچ کے قریب جا کے یہ چیز جلسے کے اندر انہوں نے اس کو پہلے انکشاف کیا, اور پھر اس کے بعد چل سو چل پھر وہ خبریں بیانات بطور اپوزیشن کہ یہ لوگ ملتے رہے, وہ ساری انفارمیشن پھر جتنی لے سکتے تھے انہوں نے لی. اب ہو کیا رہا ہے کہ یہ وہ وقت ہے مراسلہ آنے کا کہ جب اسٹیبلشمنٹ کے اور آئی ایس آئی اور پرائم منسٹر کے تعلقات اتنے اچھے نہیں تھے. آپ کو یاد ہوگا تو تعلقات جب آئی ایس آئی کے پرائم منسٹر کے اچھے نہ ہوں تو بہت ساری معلومات پرائم منسٹر کو نہیں دی جاتی, بلکہ پرائم منسٹر پہ بھی نظر رکھنا شروع ہو جاتے ہیں ہمارے ادارے. تو یہ وہ وقت تھا کہ عمران خان ڈیسپریٹ تھے کہ اس مراسلے کے علاوہ کوئی ثبوت ملے کہ امریکی سفارت خان میں کون لوگ آتے ہیں جاتے ہیں, کوئی امریکی سفارت خانے کی کوئی مداخلت یا کوئی پیسوں کی تقسیم کا کوئی ثبوت کچھ بھی نہیں دیا جانا, یا تو تھا نہیں یا پھر دیا بھی نہیں جاتا. عمران خان کو بالکل کٹ آف کیا ہوا تھا جہاں تک انفارمیشن کا تعلق ہے. یہاں پہ آ کے جو ہے عمران خان کو اندازہ شاید ہو گیا ہوگا, مجھے نہیں لگتا ہوا ہوگا, کہ انٹیلیجنس بیورو جو ایک سویلین ادارہ ہے اپنے ہاتھوں سے انہوں نے اس ادارے کو تباہ پہلے ہی کر چکے تھے. اور اگر انٹیلیجنس بیورو کا ادارہ انڈیپینڈنٹ ہوتا, وہ پرائم منسٹر نے اس کو اتنا کمپیٹنٹ بنایا ہوتا, ان کو ٹیلی فون ٹیپ کرنے کی صلاحیت دی ہوتی, اور اس کے اندر واقعی سویلین وفادار, جس کو کہتے ہیں ریاست سے وفادار پروفیشنل انٹیلیجنس کے افسر رکھے ہوتے جن کو کسی آئی ایس آئی کا یا کسی اور اسٹیبلشمنٹ کا خوف نہ ہوتا, تو وہ پرائم منسٹر کو شاید بہت سارے ایویڈنس لا کے دے سکتے تھے. شاید وہ کوئی نہ کوئی رپورٹ تو ضرور دیتے کہ امریکی ایمبیسی مداخلت ایکچولی کر رہی ہے, کوئی پیسے بانٹ رہا ہے, کوئی نہیں بانٹ رہا. لیکن عمران خان اپنے ہاتھ پہلے ہی کاٹ چکے تھے, وہ اپنے تمام انڈے ایک ٹوکری میں رکھ چکے تھے. تو اس لیے عمران خان کو میں سمجھتا ہوں شاید ابھی بھی اپنی اس غلطی کا احساس نہیں ہوگا, اور یہی وجہ ہے کہ مراسلے کے حوالے سے بھی ان کو کسی انٹیلیجنس ایجنسی کی طرف سے کوئی ایسی ٹھوس مدد نہیں ملی جس کی بنیاد پہ وہ یہ ثابت کر سکتے کہ واقعی نہ صرف یہ کہ امریکی سازش ہوئی ہے, بلکہ امریکہ نے باقاعدہ حکومت کو گرانے کے لیے جو ہے یہاں پہ کوئی اقدامات بھی اٹھائے ہیں. تو یہ گفتگو کے دوران یہ جو اب آڈیو ٹیپ ہے اس میں یہ چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں. اور آڈیو ٹیپ میں ایک اور چیز جو سامنے یہ بھی آئی ہے کہ ہم منٹس جو ہیں اپنی مرضی کے بنائیں گے. یہ اعظم خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو گفتگو کریں گے سیکرٹری صاحب وہ ہم اس کے منٹس بنائیں گے, اور ہم منٹس میں لکھ دیں گے پرائم منسٹر کے آفس کی فائل کے ریکارڈ میں کہ یہ تو ایک تھریٹ ہے, یہ تو ایک دھمکی ہے, یہ تو ایک حملہ ہے پاکستان کی خود مختاری کے اوپر. تو جب وہ منٹس میں چیز آ جائے گی وہ آفیشیل ہو جائیں گی, پھر جو ہے اس کو ایز پرائم منسٹر آپ جو ہے ایک سیریس اقدامات کر سکتے ہیں. لیکن خدشہ یہ تھا کہ ان اقدامات کے اندر اسٹیبلشمنٹ کو یہ خدشہ تھا کہ شاید پرائم منسٹر آف پاکستان یہ بھی کہتے کہ جناب یہ جو ادھر گفتگو ہوئی ہے اس کے کون کون سے وٹنسز ہیں, اس کی انکوائری کروا لیتے. ہوا یہ کہ انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا پھر پرائم منسٹر عمران خان نے اجلاس بلا لیا,
اور اس کمیٹی کے اجلاس کے بعد جو سامنے رائے آئی اس میں بھی وہ انگریزی کا ایسا کمال تھا کہ اس میں انہوں نے واضح کر دیا کہ یہ زبان تو لینگویج تو یوز ہوئی ہے، یہ ایک سازش تو تھی مگر کوئی انٹرونشن نہیں ہوئی، مداخلت نہیں ہوئی۔ اصولی طور پہ اس کو بھی پاکستان کے معاملات میں مداخلت کہا جاتا ہے، لیکن جو مداخلت جو عمران خان کہہ رہے تھے کہ ایکچولی یہاں پہ پیسے بانٹے گئے اور اپنے ایجنٹس کے ذریعے یہ کام کروایا گیا ہے امریکی حکومت کی طرف سے، اس قسم کا کوئی ایویڈنس نہیں ملا، اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اپنے اعلامیہ میں قرار دے دیا کہ یہ قابل مذمت فعل تھا امریکی سفارتی اہلکار کا، اس کی شدید مذمت بھی کی جائے، اور پھر وہ احتجاجی مراسلہ بھی دیا گیا، مگر اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے یہ نہیں کہا کہ کوئی ایک سیریس تھریٹ تھی، اور اس تھریٹ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پاکستان کے اندر اپنے ایجنٹوں کے ذریعے امریکی حکومت نے کوئی کارروائی کی۔ تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی طرف سے جو ہے وہ کلیئر کر دیا گیا، اور یہ اعلیٰ ترین قومی سلامتی کا ادارہ ہے۔ تو عمران خان اس پہ بھی مطمئن تھے کہ چلو سیاسی طور پہ تو میں کھیل سکتا ہوں نا، ادروائز ایک پرائم منسٹر جو ہے وہ تو بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن پرائم منسٹر انٹرسٹڈ نہیں تھے کہ باقاعدہ انویسٹیگیشن کر کے جو متعلقہ لوگ ہیں، جو وٹنسز ہیں، جو دفاعی تاشی وہاں پہ بیٹھے تھے، ان کو بھی ان کے بیانات بھی ریکارڈ کیے جائیں اور میں وہ بتائیں، اور پھر کوئی کمیشن پرائم منسٹر بنانا چاہتے تو بنا سکتے تھے، اور شاید آخری دنوں میں کچھ انہوں نے کوشش بھی کی، لیکن وہ کمیشن کے جو سربراہ تھے وہ انکاری ہو گئے، وہ پیچھے ہٹ گئے تھے، تو انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور وہ عمران خان انٹرسٹڈ بھی نہیں تھے، وہ صرف اس کو پولیٹیکلی ایکسپلائٹ کرنا چاہ رہے تھے، اور کافی حد تک وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئے ہیں۔ تو یہ ساری اس آڈیو لیک کی صورتحال ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ عمران خان نے جو ہے جو سفارتی مراسلہ اپنے سفیر کا لکھا ہوا تھا اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی، اور اس کے حوالے سے بطور وزیر اعظم کوئی ٹھوس اقدامات نہیں اٹھائے، اور انہوں نے یہ جو کہا کہ عدم اعتماد کی تحریک لانے والے سب امریکہ کے کہنے پہ کر رہے ہیں، یہ انتہائی سنگین الزامات تھے، جو کہ سپریم کورٹ میں بھی یہ معاملہ اٹھایا گیا، مگر سپریم کورٹ نے بھی یہ قرار دیا کہ ان الزامات کے حوالے سے کوئی ایسا اسٹرانگ ایویڈنس نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکے کہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے وہ درست طور پہ امریکی سازش قرار دے کے مسترد کی ہے۔ تو سپریم کورٹ نے بھی اس معاملے کو عمران خان کا جو موقف تھا وہ رد کر دیا۔ تو اس آڈیو لیک کے حوالے سے اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان کیا اس کی وضاحت دیتے ہیں، کیونکہ وہ اس میں بار بار جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم اس پہ کھیلتے ہیں، تو ایک کھلاڑی کو شاید ہر چیز سے کھیلنے کی عادت ہے، اور وہ اس مراسلے سے بھی کھیلے ہیں، اور وہ جمہوریت سے بھی انہوں نے کھلواڑ کیا ہے، بدقسمتی سے پاکستان کے اندر جو ہماری سماجی اور سیاسی اور جو جمہوری روایات اور اقدار تھی اس کے ساتھ بھی انہوں نے کھلواڑ کیا ہے، اور پاکستان کے جمہوری عمل کے ساتھ بھی انہوں نے کھلواڑ کیا ہے، اور سب سے بڑا کھلواڑ یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان جو ہے اب اسٹیبلشمنٹ سے ہی رجوع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ابھی بھی وہ عوام کے بڑے بڑے جلسوں اور ریلیوں میں جو خطاب کرتے ہیں تو اصل میں وہ عوام کی طاقت پہ بھروسہ نہیں کر رہے، وہ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ الیکشن کروائے، اسٹیبلشمنٹ جو ہے اپنی غلطی درست کرے۔ تو اس تمام صورتحال میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو آڈیو لیک سابق وزیر اعظم عمران خان کی ہوئی ہے، بظاہر یہ اس ہیکر کی لیک نہیں لگتی، اور اس میں بھی کافی حقیقت ہے، کیونکہ یہ 4-5 مہینے پہلے اس کا ذکر انصار عباسی اور دوسرے سینئر صحافی کر چکے ہیں کہ ایک ایسی آڈیو ٹیپ ہے جس کے اندر عمران خان کہہ رہے ہیں کہ لیٹس پلے ود اٹ، چلیں کھیلتے ہیں اس کو، وہ جو مراسلہ ہے وہ جو آیا ہے۔ تو اس لیے میرے خیال میں اب جو ہیکرز نے دھمکی لگائی تھی، وہ ہیکر صاحب بھی کچھ اطلاعات کے مطابق اچانک ان کا لنک کلوز ہو گیا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم 30 ستمبر کو ساری آڈیوز جو ہے وہ ریلیز کر دیں گے، اور 100 آورز کی آڈیو ہے، وہ ہیکر جو ہیں ایک دم غائب ہو گئے۔ اچھا، اب اگر ہیکر غائب ہو گئے تو کچھ جو ہمارے انٹیلیجنس کے ذرائع ہیں انہوں نے جو اپنے کچھ ولاگرز رکھے ہوئے ہیں، وہ ان کو یہ خبریں دے رہے ہیں کہ وہ ہیکر کی گردن تک ہم پہنچ گئے اور ہیکر کو ہم نے قابو کر لیا ہے۔ اچھا،
اب لگتا یہ ہے کہ اگر 30 ستمبر کو یہ ریلیز نہیں ہوتی اور خاموشی ہوتی ہے اور مزید کچھ بھی نہیں ہوتا تو اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ واقعی سیکیورٹی ایجنسیز نے اس کے بندے کو یا اس ہیکر کو یا جو پاکستان میں اس کا لنک تھا، سپلائر تھا، اس کو قابو کر لیا ہے، اور اسی وجہ سے وہ ہیکر جو ہے اب مجبور ہو گیا ہے، وہ پاکستان کے اگر باہر ہے تو وہ مجبور ہو گیا کہ اپنی سورس کی جان بچانے کے لیے وہ خاموش ہو جائے، اور وہ ان سے اب اس ہیکر سے شاید ابھی نیگوشیشن چل رہی ہیں، اور نیگوشیشن کا پہلا اصول ہوتا ہے سیز فائر، اور سیز فائر کا مطلب ہے کہ نو مور ویڈیوز، نو مور میسیجنگ آن سوشل میڈیا۔ تو جو اس ہیکر کا بندہ ہے یہاں پہ، یا کوئی فیملی ممبر ہے، یا تو وہ قابو میں ہے اور وہ ہیکر خاموش ہے، یا پھر اس ہیکر کے پاس جتنا بھی مواد تھا وہ بھاری رقم کے عوض خرید لیا گیا ہے، اور مواد خرید جب لیا جائے حکومتوں کی طرف سے تو آبویسلی وہ عوام کو وہ حکومتیں یہ تو نہیں بتاتی کہ ہم نے بولی لگا دی ہے، ہم نے آپ کے ٹیکس کا پیسہ اربوں روپیہ جو ہے اس مواد کو خریدنے میں لگا دیا، کیونکہ پہلے ایک تو آپ کی نااہلی ہے، آپ کی کمپلیٹلی فیلئر ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے سیف نہیں ہے اور وہاں سے ساری ریکارڈنگ جو ہے اس طرح لیک ہوئی، اور دوسرا پھر اپنے فیلئر کا جو جرمانہ ہے اور جو اپنے فیلئر کا جو نتیجہ ہے وہ عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے ان کے ٹیکس کے پیسے کے ذریعے اس ڈیٹا کو واپس خریدنے کے لیے۔ تو کوئی حکومت یہ نہیں کہے گی کہ ہم نے ڈیٹا خرید لیا ہے، اگر انہوں نے خرید لیا ہے تو آفیشلی وہ یہی کہیں گے کہ یا تو ہم نے اس کو قابو کر لیا ہے، ہم اس تک پہنچ گئے ہیں، یہ ٹاپ سیکرٹ ہے، اور وہ کبھی نہیں پتہ چلے گا کہ وہ کون بندہ تھا اور اس بندے کے ساتھ کیا کیا گیا ہے اور کس قسم کا ٹاپ سیکرٹ ہے، کیونکہ اگر بندہ قابو ہو جائے، پاکستان کا قانون اور آئین یہ کہتا ہے اس کو 24 گھنٹے کے اندر عدالت میں پیش کرنا ہے، اور اگر اگلے چند دنوں تک یہ عدالت میں اس طرح کا کوئی بندہ پیش نہیں کیا جاتا تو پھر ہمیں یہ سوچنے پر ہم مجبور ہوں گے کہ یا تو ہیکر کو بڑی بھاری عوام کے ٹیکس کے پیسے سے رقم ادا کی گئی ہے، اور اس کو کور اپ کرنے کے لیے جو ہے یہ خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ ہیکر کی جو خاموشی ہے اس کی وجہ اس کا پکڑے جانا ہے، نہ کہ اس کو اربوں روپوں کی ادائیگی ہے۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو پھر اتنا شاید ضرور ہو سکتا ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہیکر کا کوئی بندہ پاکستان کے اندر پکڑا گیا ہے اور اس بندے اور اپنے سورس کی جان بچانے کے لیے وہ ابھی نیگوشیشن چل رہی ہیں اور وہ کچھ عرصے کے لیے خاموش ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر 2 منٹ کی جو آڈیو ہے پرائم منسٹر ہاؤس کی، اگر وہ کلپ موجود ہے تو کسی بھی ہیکر نے یقینی طور پہ صرف 2 منٹ کے لیے اتنا بڑا رسک نہیں لیا ہوگا، اور جو بات ہو رہی ہے 100 گھنٹے کے ڈیٹا کی تو کوئی بعید نہیں ہے کہ جب ہیکنگ ڈیوائس کسی جگہ پہ لگا دی جاتی ہے تو وہ چند گھنٹے کے لیے نہیں ہوتی کہ ابھی جا کے لگا دی اور بعد میں جا کے اتار لی، وہ کہیں کہیں ہفتے اور کہیں کہیں مہینے بعد کسی کو موقع ملتا ہے وہاں پہ پرائم منسٹر ہاؤس میں یا پرائم منسٹر آفس میں جانے کا، اور پھر جا کے ان چیزوں کو واپس نکالنے کا۔ کہیں کہیں مہینے بعد اپائنٹمنٹس آتی ہیں، وزٹس آتے ہیں، تو تب تک آبویسلی کافی طویل ریکارڈنگ ہو چکی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں بہت بڑا امتحان ہے ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کا، اور مگر اس امتحان میں اگر ہم نے پاس ہونا ہے بطور قوم تو ضروری ہے کہ ہر چیز اوپنلی کی جائے، پبلک نالج میں کی جائے اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کی جائے، اور پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق کی جائے، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر خدشہ یہ ہے کہ ہیکر آپ کو جو بھی ڈیٹا واپس کرے گا اگر اس کو قانون کے مطابق ٹریٹ نہ کیا گیا تو پھر ضروری نہیں کہ جو ڈیٹا آپ کو دیا گیا ہے اس کی کوئی کاپی نہ کی گئی ہو۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔